औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 17 है और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के रिसर्च पेपर 5B से मुतालिक उन्वान वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र से मुतालिक है। और इसमें आज हम देखेंगे कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या रिएक्शन था जब उन्हें हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहादत के बारे में खबर मिली या उन्होंने उस खबर को दूसरों को बताया। तो आइए हम ये देखते हैं। सुनन अबू दाऊद की हदीस है और इस हदीस को शेख नासरुद्दीन अलबानी और शेख जुबैर अली ज़ई ने सही कहा है। तो इस हदीस में सैयदना खालिद ताबई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना मिक़दाद बिन मादिकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अम्र बिन अज़वद और बनी असद का एक शख्स हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वफ़द बन के गए। वफ़द का मतलब होता है डेलीगेशन। वफ़द बनकर गए। इस मौके पर मुलाकात के दौरान मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदना मिक़दाम बिन मादिकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हो गए हैं? तो सैयदना मिक़दाम बिन मादिकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदना मिक़दाम बिन मादिकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुमने इसे यानी सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत को मुसीबत समझते हो? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो वो ये कहते हैं कि क्या तुम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत को मुसीबत समझते हो? इस पर सैयदना मिक़दाम बिन मादिकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाबन इरशाद फरमाया, मैं इसे मुसीबत क्यों करना समझूं, हालांकि मैंने खुद देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी गोद मुबारक में बैठाया हुआ था और इरशाद फरमाते थे, ये यानी कि हसन मुझ से है और हुसैन अली से है। सुभान अल्लाह। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि हसन मुझसे है और हुसैन अली से है। बनु असद में से एक शख्स ने कहा, जो वहीं बैठा था, उनके जो कोर्टियर जो थे बैठे थे, वो उनमें से एक शख्स ने कहा, हसन तो एक अंगारा था जिसे अल्लाह ताला ने बुझा दिया। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बात आप सुन रहे हैं एक मुसलमान से, एक मुसलमान हाकिम के पास बैठे हुए शख्स से, उसके बारे में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा मुबारक थे। और किसके सामने? एक सहाबी के सामने कहा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस नौइयत का माहौल होगा कि जहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की इज्जत पामाल की जा रही है और अल्लाह के सहाबा कराम वहां पर बैठे हैं। तो किस तरीके का माहौल होगा कि वो सहाबा कराम भी कुछ नहीं कर सकते और इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो किन लेवल के लोग जो होंगे, जो किस तरीके के लोग होंगे जिनका उस वक्त वहां पर वर्चस्व होगा, वो बरसर इख्तिदार होंगे वहां पर, जो वहां के हाकिम होंगे, कि जो अपने सामने इस तरीके की बातें करने दे रहे हैं। सैयदना मिक़दाम बिन मादिकर ने ये बातें सुनने के बाद गुस्से में आकर इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त तक यहां से नहीं उठूंगा जब तक तुझे यानी कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा नहीं दिलाऊं और ऐसी बात नहीं सुनाऊं जो तुझे नहीं पसंद हो। तो वो एकदम तिलमिला गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत मिक़दाम बिन मादिकर, वो एकदम तिलमिला गए और बोले कि मैं जब तूने मुझे ऐसी बात बताई है तो मैं भी तुझे एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिसको सुनकर तो गुस्से में लाल पीला हो जाएगा। तो उन्होंने मजीद फरमाया, ए मुआविया, अगर मैं सच बयान करूं तो मेरी तस्दीक कर देना और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी तरदीद कर देना।
حضرت معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت مقدام بن مادکہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام بن مادکہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام بن مادکہ نے پوچھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درندوں کی کھالوں کے لباس کو پہننے سے اور ان پر قالین کے طور پر بیٹھنے سے روکا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام بن مادکہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اے معاویہ، یہ سب حرام اشیاء، حرام وستویں استعمال ہوتی ہوئی میں نے تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اس کے گھر میں آدمی ریشم استعمال کر رہے ہوں، جسم پر سونا پہن رہے ہوں، اور درندوں کی کھالوں پر یعنی کہ چیتوں کی کھالوں پر اور شیر کی کھال پر، تیندوے کی کھال پر، گینڈے کی کھال پر بیٹھ رہے ہیں، اور یہ تینوں باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی ہیں، اور یہ تینوں باتیں ایک صحابی کے گھر میں ہوتی ہوئی ایک دوسرے صحابی نے دیکھی۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مادکر، مجھے پتا ہے کہ میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ اب اکثر یہاں بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو بات کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ پھر وہ بات کو گھما دیتے ہیں کہ یار تم سے تو بحث کرنا ہی بیکار ہے، کہ یار تم سے تو بحث کرنا، ہم بحث نہیں کر پائیں گے، یا پھر تم جو ہے تم سے تو بحث میں ہرانا تمہیں بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم صحیح ہیں اور یہ غلط ہے، لیکن ہم چونکہ یہ بہت ہی چرب زبان ہے اس وجہ سے ہم اسے نہیں ہرا پا رہے ہیں۔ تو صرف اس کو بات کو پلٹنا ہوتا ہے۔ انہوں نے مانا کہ یہ سب حرام ہے، اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ ان کے گھر میں بھی یہ بات ہو گئی، لیکن بس بات کو پلٹ دی۔ سیدنا خالد طابی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام بن مادکہ کے لیے ان کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر انعام و اکرام کا حکم صادر کیا۔ اب یہی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ حکمران کا طریقہ ابھی سے نہیں ہے، پہلے سے ہے، کہ جو زیادہ بولے اس کا منہ جو ہے وہ دولت سے بھر دو، اور اگر جب دولت سے نہ بھرے تو پھر اس کو ہڑکاؤ، اور اگر وہ بھی نہ کر پائے تو پھر اس کی جان لے لو۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو آفر آتا ہے وہ آتا ہے مال کا، مال دے دیجئے، جس کو بھی دے دیجئے، اور اس کو چپ کرا دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مال اپنا تو ہے نہیں، وہ تو سارا بیت المال ہے، وہ تو ساری رعایا کا مال ہے، وہ تو سارے مسلمانوں کا مال ہے، وہ چاہے جس کو بانٹ دو۔ ایسے یہاں پہ ہوا، لیکن سیدنا مقدام بن مادکہ رضی اللہ عنہ نے سارا مال اپنے ساتھیوں میں وہی بانٹ دیا، اور اسدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ جو ان کے ساتھ باقی جو انسان آیا تھا، بنو اسد کا جو بندہ آیا تھا، اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا، اس نے سب کچھ خود رکھ لیا، جبکہ حضرت مقدام بن مادکہ نے وہاں پہ لوگوں کو اپنا سارا سامان بانٹ دیا۔ انہوں نے کچھ، یہ ایک طریقے کا ہوتا ہے، ڈسپلیجر دکھانا ہوتا ہے، کہ جو آپ کو سامان ملا آپ نے وہاں پہ لوگوں کو بانٹ دیا کہ بس مجھے نہیں چاہیے۔ اس بات کی خبر جب حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا، سیدنا مقدام بن مادکہ تو واقعی ایک سکی شخص ہے جنہوں نے دل کھول کے دے دیا، اور وہ اسدی شخص وہ اپنے مال کو اچھی طرح سے سنبھالنے والا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک اپنا ایکسکیوز بنایا۔ اب اپنی جیب بنانے کے لیے انسان کیا کرے گا؟ تو یہی تو بولے گا کہ وہ سیدنا مقدام بن مادکہ جو ہے انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور جو وہ شخص جو ہے جس نے سب چیز کسی کو نہیں دی، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا مال جو ہے سنبھال کے رکھنے والوں میں سے ہے۔ اس حدیث کا ایک دوسرا طریق ہے جو مسند احمد میں ہے، اور اسے شیخ زبیر علی زئی اور شیخ صہیب الارناؤت نے صحیح کہا ہے۔ تو آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں مسند احمد کی، جس میں سیدنا عبداللہ بن بریرہ تابعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں اور میرے والد سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے ملنے گئے۔ حضرت معاویہ نے ہمیں قالین پر بٹھایا، پھر کھانا لگایا گیا تو ہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا، یعنی کہ ایک پینے کی چیز ایک لائی گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑا دیا، تو میرے والد نے یعنی کہ سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تب سے میں نے اسے کبھی نوش نہیں فرمایا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ حضرت معاویہ ایسی چیز پر پی رہے تھے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اب یہ کیا ڈرنک تھی، کیا چیز تھی، وہ اللہ ہی جانے، اس حدیث میں نہیں ہے، اور مزید حدیث پتہ چلے گی، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کھو دیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایک ایسی چیز پی رہے تھے، ایسی ڈرنک پی رہے تھے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور وہ ان کو معلوم بھی تھا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا، اور جوانی کے ان دنوں میرے لیے دودھ اور اچھے قصہ گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذاور نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے پھر وہی جیسے حضرت مادکر کے سامنے بہانہ بنایا اور بات کو پلٹا، تو یہاں بھی انہوں نے اس بات کو پلٹا کہ بھائی میں خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا اور میرے لیے دودھ اور اچھا قصہ وہ آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذاور نہیں ہوتی تھی۔ تو اب آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بگاڑ آیا اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نونہال کی شہادت پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک آگ کا انگارہ تھا اور اللہ نے اسے بجھا دیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے پر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اسے مصیبت سمجھتے ہو؟ اور بالکل کیوں نہ ہو، معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے تو مصیبت کا ٹلنا تھا، وہ مصیبت نہیں تھی بلکہ مصیبت کا ٹلنا تھا، کیونکہ حضرت حسن سے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر حضرت حسن پہلے شہید ہو جاتے ہیں تو پھر خلیفہ جو ہے وہ امت چنے گی، اور حضرت معاویہ اگر پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت حسن خلیفہ بنیں گے۔ تو اپنے سامنے کا کانٹا ہٹ گیا کہ ایک تو اپنے سامنے اپنا دشمن فوت ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اپنے بیٹے کے لیے بھی راہ ہموار ہو گئی۔ تو آئیے ہم اور مزید لیکچرز میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کربلا اپنے اختتام پر پہنچی، جو فائنل جو کربلا کا انسیڈنس ہوا وہ کیوں ہو۔ آئیے ہم یہ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔